अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दीन की किसी महफ़िल में जाने का जो सबसे पहला और फौरी अल्लाह पाक की तरफ से इनाम मिलता है वो ये मिलता है कि बंदे को इस मजलिस में आकर ये एहसास होता है कि सारे नेक बैठे हैं, मैं अकेला इस मजलिस में गुनाहगार हूँ तो मैं पीछे बैठ जाता। और इसी का नाम तौबा है, इसी का नाम आजिज़ी है और यही चीज़ हक़ ताला को बहुत पसंद है। अगर मुस्तकिल बंदे पर यह हाल गालिब रह जाए तो उससे बड़ा वक़्त का वली कोई नहीं। तो ये मेरे ज़हन में बात इसलिए आई कि साथी कोशिश कर रहे हैं कि बाकी आगे हो जाए, मैं गुनाहगार हूँ पीछे बैठ जाए, लेकिन अगर सारे ही इस तरह से हो गए तो काम गड़बड़ हो जाएगा। हम सब ही गुनाहगार हैं, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा आगे हो जाए ताकि जो पीछे आ रहे हैं उनको आने में बैठने में दिक्कत ना हो। और एक और नीयत है आगे बैठने की, एक पीछे बैठने की नीयत है वो भी बहुत मुबारक है, और एक आगे बैठने की नीयत है वो भी बड़ी मुबारक है। नीयत के बदलने से अमल की हैसियत बदल जाती है, सवाब बदल जाता है। कल परसों किसी आलिम ने मिसाल दी कि जानवरों का दौर होता था, सवारियाँ, तो किसी ने मस्जिद के बाहर कोई किला ठोक दिया, इस नियत से कि घोड़े पर को ऊँट पर आएगा तो इसमें बांध लेगा, सहूलत हो जाएगी। तो चला गया। सुबह को कोई दूसरा आया, उसने कहा कैसा आदमी है कि ये रास्ते में अब कोई यहाँ रात को अड़े कोई गिर जाए, उसने खेड़ दिया। अब दोनों की नीयत अच्छी है, जिसने ठोका है उसने भी अच्छी नीयत से, जिसने वो खेड़ा है उसने भी अच्छी नीयत से, इसलिए उसको भी सवाब मिल गया, उसको भी सवाब मिल गया। ये हमारे दीन का हुस्न है। हालांकि मुतज़ाद अमल हो रहे होते हैं, लेकिन नीयत की वजह से वो भी नेकी बन जाता है, वो भी नेकी बन जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस लगी हुई थी, सहाबा किराम बैठे हुए थे, तो 3 हज़रात उधर से आए बाहर से। 3 में से एक को कोई काम होगा या कोई वजह होगी, कोई अहमियत नहीं, ज़रूरत नहीं, मत समझी, बहरहाल वो घर चले गए। मुसलमान थे, तीनों सहाबी थे। 2 साहिबान मजलिस में हाजिर हो गए। फिर जो मजलिस में हाजिर हो गए उनके बैठने की कैफियत ये थी जो अभी हम पर तारी है। एक पर यही एहसास था कि मैं गुनाहगार हूँ, पीछे बैठ जाऊँ, वो पीछे बैठ गए। एक ने कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब अगर जगह मिल जाए तो इससे ज़्यादा अल्लाह पाक का इनाम क्या होगा, और जाने का रास्ता भी है कि वहाँ तक पहुँचने में किसी को पाँव भी नहीं लगता। तो वो रास्ता देखते देखते आगे आके बैठ गए। जब मजलिस ख़त्म हुई तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तीनों हजरात पर तबसरा फरमाया कि जो मजलिस की अहमियत को महसूस ना करते हुए घर चला गया, उसने दीन से एराज़ किया तो अल्लाह ताला ने भी उसे एराज़ फरमा लिया।
اور فرمایا جو مجلس میں آ گیا اور پیچھے بیٹھ گیا وہ اس حیا کی وجہ سے بیٹھ گیا کہ میں گناہگار ہوں، میرا مقام یہی ہے، مجھے یہیں بیٹھنا چاہیے، تو اس نے حیا کیا، حق تعالیٰ نے بھی اس کے ساتھ یہی معاملہ فرمایا اور اس کو معاف فرما دی۔ اور فرمایا کہ جو تیسرا آگے آیا اس نے حق تعالیٰ کی یوں سمجھیں کہ قرب ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ میں اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاؤں، تو حق تعالیٰ نے اس کو قرب عطا فرما دی۔ تو اگر کوئی آگے بیٹھتا ہے تو وہ قرب الہی کی نیت کر لے، انشاءاللہ اس کو بھی اجر ہے۔ کوئی پیچھے بیٹھتا ہے وہ یہ نیت کر لے تو اس کو بھی اجر ملتا ہے۔ اب جو نماز ہے، فرض نمازیں، اس میں قرب الہی کی نیت کریں اور اگلی صفوں میں آئیں، یہ ثواب زیادہ ہے۔ اور جنازے کی نیت میں وہاں چونکہ ہم عبادت کے زیادہ شفاعت کی نیت سے حاضر ہوتے ہیں کہ مرحوم کی شفاعت کے لیے حاضر جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یا اللہ اس کو معاف کر دے، ہم چل کے آئیں۔ تو حق تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہوگا، اپنا منہ تو دیکھ، دوسروں کی سفارش کرتا ہے، تو بندہ کہتا ہے یا اللہ میں خود تو نہیں آیا، آپ کے حکم سے آیا ہوں، ورنہ میں تو اس کا قابل کہاں ہوں کہ میں دوسروں کی شفاعت کروں۔ تو میرا مقام یہ ہے کہ یہ سارے نیک کھڑے ہیں، یہ اگلی صفوں میں کھڑے ہوں، میں پیچھے بھی صف میں کھڑا ہو جاتا ہوں۔ تو علماء نے لکھا کہ فرض نمازوں میں اگلی صف میں ثواب زیادہ ہے اور جنازے میں پچھلی صف میں ثواب زیادہ ہے، کیونکہ وہاں پر آدمی شفاعت کی نیت سے، دعا کی نیت سے، سفارش کے لیے حاضر ہوتا ہے۔ تو کوئی آگے آ رہا ہے اچھی نیت سے، اس کو بھی ثواب ہے، کوئی پیچھے بیٹھ رہا ہے اس کو بھی ثواب ہے۔ اللہ پاک ہم سب کا تھوڑی دیر کا یہ بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اس کی نسبت بہت اونچی ہے، اس بیٹھنے کی نسبت قرآن پاک کے ساتھ۔ قرآن پاک کا مقام جتنا اونچا ہے تو اس کی نسبت کی وجہ سے اس مجلس کی نسبت قیمت بھی اتنی اونچی ہو جاتی۔ قرآن پاک کی ایک آیت میں نے تلاوت کی جس میں حق تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک اس مضمون کی آیت کسی دین اور کسی کتاب میں نہیں اتاری۔ وہ کیا؟ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے جو نعمت تمہیں دینی تھی وہ کامل کر دی، اور آئندہ کے لیے ہمیشہ کے لیے اس اسلام کو بطور مذہب اور دین کے میں نے پسند فرما لیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک یہودی کہنے لگا کہ حضرت آپ کی امت، آپ کے لوگ بڑے ناقدرے لوگ ہیں۔ وہ کیسے؟ فرمایا کہ یہ جو اتنی بڑی بشارت دین کی تکمیل کی اور دین کی آگے چلنے کی آپ کے قرآن میں موجود ہے، اگر یہ ہماری کتاب میں یہ آیت اترتی تو ہم اس کی یہ قدر کرتے کہ جس دن یہ آیت اترتی ہر سال اسی دن کو عید کا دن مناتے۔ یہ اتنی بڑی آیت ہے، تم لوگوں کو قدر ہی کوئی نہیں، پتہ ہی کوئی نہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا، علماء نے اس کے دو مطلب لکھے ہیں۔ جواب یہ ارشاد فرمایا کہ ہمیں جگہ بھی معلوم ہے اور وقت بھی معلوم ہے کہ یہ آیت کس جگہ اور کس وقت اتری ہے۔ فرمایا عرفات کا میدان تھا اور جمعہ کا دن تھا، اور 9 ذوالحجہ ہوتی ہے جب حاجی عرفات میں ہوتے ہیں، تو وہاں عرفات کے میدان میں حق تعالیٰ نے یہ خوشخبری اس امت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے عطا فرمائی۔ یہ جواب دیا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے۔ تو علماء نے فرمایا کہ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا، اس کا جواب کا حاصل کیا بنتا ہے؟ تو بعض نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب یہ دینا چاہتے ہیں کہ عید بھی ہم کیوں نہیں منا رہے۔ اس کی 2 وجہ ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ ہمیں وہ دن بھول گیا کہ پتہ نہیں کس دن اتری تھی، چونکہ دن بھول گیا اس لیے ہم عید نہیں منا رہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ عید عبادت ہے، جشن نہیں ہے۔ عید جشن نہیں ہے، عید عبادت ہے، اور عبادت وہی ہوتی ہے جس کا حق تعالیٰ حکم دیں، اور جس کام کا حق تعالیٰ حکم نہ دیں وہ جشن تو ہو سکتا ہے، عبادت نہیں۔ تو عید یہ ایک عبادت کا نام ہے۔ ہم اپنی طرف سے عبادت میں کیسے اضافہ کر سکتے ہیں؟ جب حق تعالیٰ نے 2 عیدیں عطا فرمائی، ہم 3 عیدیں کیسے بنا لیں؟ اس لیے دن معلوم ہونے کے باوجود اس دن ہم عید نہیں منا سکتے، ہماری معذوری یہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب اصل یہ دیا، ایک تشریح علماء نے یہ فرمائی۔
اور دوسری تشریح اس کی یہ فرمائی کہ نہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ یوں فرمانا چاہتے ہیں کہ ہمیں الگ اس کے لیے عید منانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ ویسے عید کے دن ہی اتری ہے۔ عید کے دن 9 ذو الحجہ تھا، وہ ویسے عید کا دن ہے، پھر جمعے کا دن تھا، جمعہ ہفتے کی عید ہوتا ہے، وہ ہفتے کی بھی عید ہے، سال کی بھی عید ہے، تو وہ تو اتفاقاً اتری ہی پہلے سے عید والے دن ہے، اس لیے ہمیں اس کے لیے علیحدہ عید منانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس آیت کی عظمت سمجھیں کہ اس آیت میں کتنی بڑی بات کہی گئی جو 1.25 لاکھ انبیاء میں سے کسی نبی کو نہیں بتائی گئی، ان کے اوپر نہیں اتاری گئی، اور وہ بات کیا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم۔ کم یہ عربی میں جب آدمی کئی آدمیوں سے مخاطب ہو تو اس کے لیے کم کا لفظ ہوتا ہے، اور اگر ایک آدمی سے مخاطب ہو تو اس کے لیے کاف، اکیلا کافت۔ تو آج سے پہلے، اس آیت سے پہلے حق تعالیٰ جب بھی قرآن پاک میں خطاب کرتے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کرتے تھے کاف کے ساتھ، قل یا ایھا النبی، اے نبی آپ لوگوں کو فرما دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہوتا تھا، لیکن اس آیت میں آج اللہ تعالیٰ نے انداز بدلا، قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہا ہے، آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہی ہے، لیکن خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نہیں کر رہے، صحابہ کو، اور صحابہ کے ذریعے قیامت تک آنے والی امت کو فرما رہے۔ الیوم اکملت لکم، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلمانوں، آج میں نے اپنا دین تمہارے لیے کامل کر دیا، اور اس کو ہمیشہ کے لیے یعنی دائمی بنا دیے، ہمیشہ کے لیے چن لیا ہے۔ تو اب اس دین کے کامل ہونے کی بشارت بھی ہے، دائمی ہونے کی بشارت بھی ہے۔ دائمی جس کا نام ہم دوسرے الفاظ میں ختم نبوت رکھتے ہیں، کہ اب کوئی نیا دین نہیں آئے گا، یہی دین چلے گا، کیونکہ اسی دین نے اب دوام اختیار کر لیا ہے اور قیامت تک یہی دین چلے گا۔ تو اس دین کے دوام کی وجہ سے اس امت کو بڑے انعام ملے ہیں اور بڑا مقام ملا ہے۔ انعام ملے، مقام ملا۔ وہ کیا ملا؟ کسی امت کی ذمہ داری یہ نہیں لگائی گئی کہ ہم نے تمہارے نبی کو دین دیا تھا، ان کی جو عمر تھی وہ پوری ہو گئی ہے، اب میں ان کو اپنے پاس بلانے لگا ہوں، اب اس کے بعد یہ دین تم نے سنبھالنا ہے۔ کسی امت کے ذمہ یہ ذمہ داری اللہ پاک نے نہیں لگائی سوائے اس امت کی۔ تو چونکہ ذمہ داری نہیں لگائی، اس لیے کسی امت کو وہ معجزہ نہیں دیا گیا جو ان کے نبی کو دیا گیا تھا، کسی امت کو بھی۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا جو مشہور معجزہ تھا، وہ سوٹی ڈالتے سانپ بن جاتی۔ اب سوٹی ہے تو اپنے دور میں، اپنی حیات میں مختلف علاقوں میں بھیجتے ہوں گے اپنے صحابیوں کو بھی، جاؤ کلمے کی دعوت دے آؤ، دین کی دعوت دے آؤ، فلاں بستی میں جاؤ، فلاں علاقے میں جاؤ، جا بھیجتے ہوں گے۔ لیکن کبھی وہ اپنی سوٹی بطور نشانی کے بھیجیں کہ یہ میری سوٹی لے جاؤ، ان سے کہنا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ، اگر وہ نشانی مانگیں تو یہی سوٹی ڈالنا سانپ بن جائے گی۔ ایک آدمی کو بھی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی وہ سوٹی نہیں دی کہ وہ اس کے ہاتھ سے سانپ بنے۔ اور جس دن حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، سوٹی تو نہیں غائب ہو گئی، سوٹی تو باقی تھی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سارے صحابی جو اس وقت موجود تھے، سارے امتی مل کر کچھ پڑھ کر اب ڈالیں سوٹی کو اور بنائیں سانپ، بنتی ہے۔ حتیٰ کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ابھی دفن بھی انہوں نے نہیں کیا ہوگا کہ سوٹی نے سانپ بننا ختم کر دیا۔ اس کے سانپ بننے کے لیے صرف ایک ہاتھ شرط تھا، اور وہ ہاتھ ہے موسوی۔ اس کے علاوہ دنیا میں کوئی ہاتھ نہیں ہے جس کے ذریعے سے وہ سوٹی بنے، کیا سانپ بنے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے معجزہ صرف نبیوں کے ساتھ مخصوص کیا، کبھی غیر نبی کے ہاتھ میں اللہ پاک نے معجزہ نہیں دیا، اور غیر ہاتھ نبی کو کبھی کتاب کا وارث اور ذمہ دار بھی نہیں بنایا۔ ختم نبوت کی برکت ہے
کہ اس امت کے ہر گناہگار مسلمان کو حق تعالیٰ نے معجزہ بھی ہاتھ میں پکڑا دیا اور کتاب بھی پکڑا دی. قربان جائیں. یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، رحمت للعالمین و ختم نبوت کا فیض. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکی کی زندگی میں تھے اور مشکلات کی زندگی تھی کہ ایک صاحب قبیلہ دوس سے ان کا تعلق تھا، ان کا نام تھا طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مکے والوں کے ساتھ ان کی دوستی تھی، تو وہ مکے میں ملنے کے لیے آئے. جیسے پہلے بھی آتے تھے تو مکے والوں نے ان کو بہت ڈرایا کہ آج کل نا یہاں ایک بندہ نکلا ہوا ہے، بڑا جادوگر ہے اور بہت تاثیر رکھتا ہے اس کی غضب کی اور ہے مجنون، لیکن آدمی کو پاگل بنا لیتا ہے اور فریفتہ کر لیتا ہے، اس سے بچ کے رہنا. اتنا وہ کہتے ہیں مجھے ڈرایا، اتنا ڈرایا کہ میں نے سچی مچی روں دے دی اپنے کانوں میں کہ کہیں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آواز نہ پڑ جائے. 1 دن 2 دن 3 دن کئی دن گزر گئے، میں روں دے کر کانوں میں پھر رہا ہوں. تو ایک دن اتفاق سے میں بیت اللہ کے پاس سے گزرا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نماز پڑھ رہے تھے، اکیلے نوافل پڑھ رہے تھے اور اونچی اونچی آواز سے قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے. میں اتفاق سے پاس سے گزر گیا. جو اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں جو لکھا ہوتا ہے اس کو کون ٹال سکتا ہے. تو جس چیز سے بچنے کے لیے کان بند کیے ہوئے تھے وہ اس کی آواز میرے کانوں میں پڑ گئی. جو ہی آواز پڑی تو مجھے اپنی عقل پر ماتم کرنا آیا کہ طفیل، تو کوئی بچہ نہیں ہے، تو کوئی کمزور آدمی نہیں ہے، جہان دیدہ آدمی ہے، پورا جہان پھرتا ہے اور تو سمجھدار آدمی، اللہ نے تجھے عقل دی ہے، لوگوں کے تو فیصلے کرتا ہے اور لوگوں کے کہنے سے تو نے کان بند کر لیے. ایک چیز ہے اس چیز کو پرکھو، سنو، فیصلہ کرو، صحیح نظر آئے قبول کر لو، غلط نظر آئے چھوڑ دو. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اس کو سننے کے بچنے کے لیے کان ہی بند کر لو. کیسا بھی وقوفی والا میرا عمل ہے. میں نے روح ہٹائی، انتظار کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر کب تشریف لے جاتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لے گئے میں پیچھے پیچھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے، میں نے کنڈی کھڑکا دی، جی ملنا چاہتا ہوں، تشریف لے آئیں. تنہائی میں پھر میں نے تفصیل سے بات کی کہ میرا یہ مسئلہ تھا اور یہ میری صورتحال تھی، لیکن مجھے اپنی عقل پر بڑا تعجب ہوا کہ اتنا سمجھدار ہو کر یہ کام کر رہا ہے. تو آپ اپنا تعارف کروائیں. مجھے تو بہت ڈرایا گیا آپ کے بارے میں، لیکن آپ اپنی حقیقت بتائیں. تو حق حق ہوتا ہے، وہ کبھی چھپتا نہیں ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنا تعارف کروایا، قرآن پاک سنایا، حقیقت بتائی. تو جب حقیقت تھی تو حقیقت تھی. تو الحمدللہ میں وہیں مسلمان ہو گیا، مسلمان ہو گیا. اور پھر میں نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ، جو نعمت اللہ پاک نے مجھے عطا فرمائی ہے، میرے خاندان کو اور میری برادری کو بھی اللہ پاک اس نعمت سے مشرف فرما دے تو میرے لیے اور کیا اعزاز ہوگا. اب میں آپ کی طرف سے اپنی برادری کا نمائندہ بن کے جاتا ہوں اور ان کو جا کر دعوت دیتا ہوں. آپ میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دیں کہ میں آپ کا نمائندہ ہوں اور اللہ تعالیٰ کا نمائندہ ہوں، جو میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں. اب یہ نشانی اس امت کو مل رہی ہے، اس سے پہلے کسی امت کو نہیں ملی. میں نے نشانی مانگی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا لی، اللہم اجعلہ لہ آیۃ، یا اللہ طفیل کو کوئی نشانی دے دے. دعا ہو گئی، میں چل پڑا. جب میں گھر اپنے قبیلے پہنچا اور شام ہو گئی تو میرے ماتھے پر انتہائی چمکدار نور ظاہر ہو گیا، جیسے لائٹ لگ گئی ہے یہاں پر، نور ظاہر ہو گیا. تو مجھے خوشی بھی ہوئی کہ الحمدللہ اللہ پاک نے نشانی دے دی، لیکن پھر ایک پریشانی بھی ہوئی کہ یہ ماتھے پر لگ گیا ہے. لوگ کہیں گے اس نے بتوں کو کوئی بے ادبی کی ہے تو کسی نے اس کی شکل بگاڑ دی، یہ ذرا اچھا نہیں لگ رہا. تو میں نے حق تعالیٰ سے دل ہی دل میں دعا کی کہ یا اللہ نشانی تو آپ نے مجھے عطا فرما دی، لیکن اس کی جگہ تبدیل فرما دے، اس کی جگہ تبدیل فرما دے. تو حق تعالیٰ نے وہ نشانی میرے کوڑے پر منتقل کر دی. جو سوٹی کا کوڑا تھا اس پر وہ نشانی اللہ پاک نے منتقل فرما دی. اب وہ کوڑا رات کو لائٹ بن گیا اور اتنا چمکنے لگا جیسے لائٹ چمکتی ہے. تو خیر میں اپنے قبیلے میں پہنچ گیا. وہ نشانی دے کر سارے حیران کہ یہ تو فعل یہ کیا چیز ہے، کوڑا ہے. وہ اس کو ہاتھ لگائیں، ان کے ہاتھ چمکنے لگ جائیں.
جو کوڑے کو ہاتھ لگائے تھوڑی دیر کے لیے اس کا ہاتھ پر نور آ جائے، وہ چمکنے لگ جائے۔ میں نے پھر سب کو ساری صورتحال بتائی، قصہ سنایا اپنے مسلمان ہونے کا، ملاقات کا، اور دعوت دی۔ تو الحمدللہ پہلی ہی دعوت پر میرے والد صاحب اور میری بیوی مسلمان ہو گئے، پہلی ہی دعوت پر۔ ان دو حضرات نے تو جاتے ہی الحمدللہ ایمان قبول فرما لی، لیکن باقی خاندان جو ہے وہ ذرا اڑ گیا۔ تو میں نے کوشش کی لیکن نہ مانے، تو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوا کہ یا رسول اللہ، اتنی بڑی نشانی بھی اللہ پاک نے ظاہر فرما دی، پھر بھی میری قوم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اب ان کے خلاف بد دعا فرما دیں، بد دعا فرما دیں، اللہ پاک ان کو ہلاک فرما دے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، لیکن رحمت ہیں، آپ نے تو طائف والوں کے لیے بھی بد دعا نہیں فرمائی، ان کے لیے کیسے فرماتے؟ تو ہاتھ اٹھا کر ان کے حق میں دعا مانگی، اللہم اہد دوسا وات بہم، یا اللہ پورے دوس قبیلے کو مسلمان بنا کر میرے پاس لیا۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ وہ دعا حق تعالیٰ نے کھلی آنکھوں سے مجھے قبول ہوتی دکھائی کہ میرے قبیلے کا ایک ایک فرد مسلمان ہوا، کو آج کوئی کل، کو آج کوئی کل، لیکن پوری کی پوری برادری الحمدللہ قوم ہی میری مسلمان ہوگی۔ میں قصہ سنا رہا تھا اس نشانی کی خاطر کہ دیکھیں اس امت کا اعزاز یہ ہے کہ امت کو ختم نبوت کی وجہ سے پہلی دفعہ یہ نعمت مل رہی ہے کہ کتاب بھی اور نشانی یعنی معجزہ بھی اللہ پاک ان کے ہاتھ میں دے رہے ہیں۔ اس قرآن پاک کی دونوں حیثیتیں ہیں، قرآن پاک کتاب بھی ہے اور قرآن پاک معجزہ بھی ہے، معجزہ بھی۔ دنیا کے سارے یہودی اکٹھے ہو جائیں، سارے عیسائی اکٹھے ہو جائیں اور کسی کو جا کر کہیں کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نمائندے ہیں اور تمہیں ان کے دین میں داخل ہونے کی دعوت دینا چاہے ہیں، تم یہودی بن جاؤ۔ وہ آگے سے سوال کر لیں کہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے؟ یہ نبی تھے۔ تو نبی کے پاس دو چیزیں لازمی ہوتی ہیں، کتاب ہوتی ہے اور ایک ہے معجزہ ہوتا ہے۔ تو ان کا معجزہ اور ان کی کتاب ہمیں دکھا سکتے ہو؟ نہیں جی، وہ تو نہیں محفوظ رہے، وہ تو ضائع ہو گئے۔ پھر کس منہ سے ہمیں دعوت دینے آئے ہو کہ یہودی بن جائے؟ ایمانداری سے بتاؤ، یہودیت کے پاس اس وقت اخلاقی طور پر اپنے مذہب کی تبلیغ کرنے کا کوئی جواز ہے؟ کیا ہے ان کے پاس کہ وہ اپنے مذہب کی تبلیغ کریں اور لوگوں کو یہودی بنائیں؟ کیا سارے عیسائی اکٹھے ہو کر کسی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی معجزہ، کوئی کتاب دکھا سکتے ہیں؟ کس منہ سے وہ لوگوں کو عیسائی ہونے کی دعوت دیتے ہیں؟ کہ اخلاقی طور پر ان کو کوئی جواز بنتا ہے کہ وہ اپنے مذہب کی تبلیغ کریں؟ یتیم ہیں وہ اپنے مذہب کے بارے میں۔ اگر دنیا میں اس وقت اخلاقی طور پر تبلیغ کا حق ہے تو وہ صرف ایک ہی قوم ہے، اور وہ کون ہے؟ مسلمان۔ وہ مسلمان ہیں۔ ہم ڈنکے کی چوٹ دعوت دے سکتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی بھی، اللہ کا نبی تو معجزہ دکھایا کرتا ہے، تو معجزہ دکھا سکتے ہو؟ ایک نہیں، ہزاروں معجزے دکھا سکتے ہیں الحمدللہ، ایک نہیں، آج بھی ہزاروں معجزے دکھا سکتے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی ایک ایک قیامت تک آنے والی پیشین گوئی معجزہ ہے، اور ہمارا چیلنج ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تھوڑی پیشین گوئیاں نہیں فرمائیں، ہزاروں کی تعداد میں پیشین گوئیاں فرمائی ہیں، اور دنیا کفر کو ہمارا چیلنج ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک پیشین گوئی جھوٹی کر کے دکھا دو۔ جب ہجرت کر کے 3 دن غار ثور میں رہنے کے بعد تشریف لے جا رہے تھے مکہ کی طرف، تو پیچھے لوگ انعام کی لالچ میں تلاش میں نکلے ہوئے تھے، کیونکہ 100 اونٹوں کا انعام تھا۔ تو حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاش کرتے کرتے آ گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسول اللہ وہ سراقہ آ گیا، فرمایا کوئی بات نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب سراقہ قریب پہنچے، حالانکہ ہاں اللہ پاک لے جائے، مکہ مدینہ کے درمیان کیسا پہاڑی علاقہ ہے، پتھر ہی پتھر بڑے سخت، وہ پتھروں میں گھوڑا دھنس گیا۔ معافی مانگی، یا رسول اللہ معاف فرما دیں، دعا فرما دیں، واپس چلا جاؤں گا۔ دعا فرما دی، گھوڑا باہر آ گیا، لیکن انسان ہے، لالچی ہے، پھر آگے بڑھے، پیچھے آنے کے بجائے اور دھنس گیا۔ پھر معافی مانگی، یا رسول اللہ غلطی ہو گئی، واپس چلا جاؤں گا، نجات چاہتا ہوں، دعا فرما دی۔ پھر پیچھے آنے کے بجائے پھر آگے، اب گھوڑا پیٹ تک پتھروں میں اندر چلا گیا۔ اب پکا وعدہ کیا، یا رسول اللہ 2 دفعہ غلطی کر چکا، اب صرف یہ نہیں کہ واپس جاؤں گا،
راستے میں کوئی آ رہا ہوگا اس کو بھی واپس لے جاؤں گا، پکا وعدہ ہے۔ تو اس وقت پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی سراقہ کو، سراقہ تم نے میری قدر پہچانی نہیں، مکے والوں نے میری قدر جانی نہیں ہے، میں تو تمہارے پاس وہ دین لے کر آیا ہوں کہ جس دین کی برکت سے تم نے دنیا کو فتح کرنا ہے، دنیا کو، اور دنیا پر حکمرانی کرنی ہے، میں تو تمہارے پاس وہ دین لے کر آیا ہوں۔ یا رسول اللہ دنیا پر غالب آئیں گے؟ آپ تو اس وقت چھپتے پھر رہے ہیں، آپ کی یہ صورتحال ہے؟ فرمایا ہاں، سراقہ اس وقت دنیا کی سپر طاقتیں کون ہیں؟ قیصر اور کسرا۔ فرمایا سراقہ کسرا فتح ہوگا اور اس کے ہاتھ والے کنگن مال غنیمت کے طور پر میرے صحابہ کے قدموں میں پڑے ہوں گے، اور سراقہ تو وہ کنگن پہنے گا۔ کیا ان حالات میں یہ پیشین گوئی کسی کو عقل میں سمجھ میں آنے والی ہے کہ جس کی اپنی کیفیت یہ ہو اور وہ پوری دنیا کی فتوحات کی پیشین گوئیاں کرے، اور وہ کوئی لمبے چوڑے دور کے لیے نہیں، سراقہ کی زندگی میں ہی؟ کیا عقل میں آنے والی کوئی بات ہے؟ لیکن پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کسرا فتح ہوا، اس کا ذاتی تخت سارا کا سارا اٹھا کر مسجد نبوی کے سین میں بطور مال غنیمت کے پڑا تھا، تو حضرت سراقہ پہنچ گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور عرض کیا حضرت امیر المومنین، میرے پاس ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت ہے، اور اللہ کے علاوہ میرا گواہ کوئی نہیں ہے اس پر، کیونکہ اس وقت ہم 3 بندے تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ، وہ دونوں اللہ کے پاس چلے گئے، تیسرا میں تھا، میرے پاس گواہ کوئی نہیں ہے، اللہ گواہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پیشین گوئی فرمائی تھی کہ سراقہ کسرا کے کنگن آئیں گے، تو پہنے گا، تو میں چاہتا ہوں کہ آج وہ کنگن میں پہن کے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو اپنی آنکھوں سے دنیا کے سامنے دکھاؤں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کنگن دی اور سراقہ نے پہنے وہ مسجد نبوی میں۔ ہر پیشین گوئی معجزہ ہے، ہر پیشین گوئی معجزہ ہے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، لیکن سب سے بڑا معجزہ کون ہے؟ قرآن پاک، سب سے بڑا معجزہ جو مسلسل چلا آ رہا ہے، دائمی طور پر چلا آ رہا ہے، اور معجزہ بھی ہے، کتاب بھی ہے۔ حق تعالیٰ نے قرآن پاک میں اعلان کیا کہ اگر اس کو حق تعالیٰ کی کتاب نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی، تو پھر تم بھی بڑے زبان دانی کے دعوے کرتے ہو، جیسی کتاب بنا کے دکھا دو۔ چلو یہ ساری نہیں لا سکتے، فاتو بعشر سور من مثلہ مفتریات، 10 صورتیں لے آؤ، پھر اور نیچے آ جائے، چلو 10 بھی نہیں لا سکتے، 1 صورت لے آؤ، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ لانے والا امی ہو، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں۔ امی کا معنی یعنی کسی سکول کالج میں پڑھنے کے لیے، اس لیے کہ قانون یہ ہے کہ نبی کا دنیا میں استاد کوئی نہیں ہوتا سوائے اللہ تعالیٰ کے، دنیا میں نبی کا استاد کوئی نہیں ہوتا، اس لیے نبی ہمیشہ براہ راست حق تعالیٰ کے شاگرد ہوتے ہیں، براہ راست حق تعالیٰ کے شاگرد ہوتے۔ تو مرزا قادیانی کو اسکول میں پرائمری فیل ہے، پڑھتا رہے گا کہیں، تو وہ نبی کہاں سے ہو گیا؟ نبی کا استاد کوئی نہیں ہوتا، حق تعالیٰ براہ راست استاد ہوتے۔ تو بظاہر پڑھنا لکھنا ایک حرف بھی نہیں آتا، لیکن علم وہ دے رہے ہیں جو اولین آخرین کے علوم کو اکٹھے کرو تو بھی نہیں قریب پہنچتے، علم اتنا ہے، اس لیے کہ یہ براہ راست حق تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں۔ یہ ایسا آدمی ایک صورت لے آئے، پھر چوتھے مرلے پر حق تعالیٰ نے وہ شرط بھی ختم کر دی، چلو سارے اکٹھے ہو جاؤ، جنوں کو بھی بلا لو، انسان بھی جمع ہو جاؤ، اگلے پچھلے اکٹھے ہو جاؤ، اور صرف ایک صورت جیسی صورت بنا کے دکھا دو۔ چوتھا چیلنج یہ آیا، لیکن آج تک وہ چیلنج قرآن پاک کا موجود ہے، اور ساری دنیا کو اور قیامت تک ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ آج تک کسی نے مقابلہ نہیں کیا، اور چیلنج ہے ہمارا، قیامت تک مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ تو قرآن پاک معجزہ ہے، اور قرآن پاک ہدایت ہے۔ ہدایت کیا چیز ہوتی ہے؟ ہدایت کیا چیز ہوتی ہے؟ آج کل اس کو سمجھنا آسان ہے۔ ہدایت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندے کی ایک منزل ہے جہاں وہ پہنچنا چاہتا ہے، لیکن اس کا راستہ اندیکھا ہے، اس کا راستہ اس کو معلوم نہیں ہے۔ تو اب اس کو کوئی رہنما چاہیے جو سیدھا راستہ بتاتا جائے، اور بتاتا وہ اس کے گھر تک جہاں وہ پہنچنا چاہتا ہے وہاں جا کے کھڑا ہو کرے اس کو۔ اس کو ہدایت کہتے ہیں۔
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی ایک منزل ہے، اور وہ منزل کیا ہے؟ بولیں جنت۔ وہ منزل کیا ہے؟ جنت۔ یہ ہماری منزل ہے۔ اب اس جنت کا راستہ کہاں ہے؟ وہ پتہ نہیں 7 آسمانوں کے اوپر ہے، کہاں ہے؟ ایسی جنت جو ہمارے آباؤ اجداد نے دیکھی تھی، پھر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے آئے، ہم نے تو دیکھی نہیں ہے، لیکن منزل ہماری وہ جنت ہے، اس تک ہم پہنچنا چاہتے ہیں۔ اب اس کے لیے ہمیں راستے کی ضرورت ہے کہ ہم کس کی رہنمائی میں چلیں اور وہ ہمیں وہاں پہنچا دے۔ اس کو کہتے ہیں ہدایت۔ آج کل آسان ہو گیا کہ جہاں ایسی اندیکھی منزل پر جانا ہو تو وہ موبائل کھول لیتے ہیں، گوگل کھول لیتے ہیں اور وہ نیٹ پر چلا لیتے ہیں، لڑکی بولتی جاتی ہے اب دائیں مڑ جاؤ، اب 500 میٹر کے بعد بائیں مڑ جانا، اب یہ ہو جانا، اب چوک آ رہا ہے، اب دریا آ رہا ہے، اب نہر آ رہی ہے۔ وہ اس گھر کے اوپر جا کر کھڑا کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ اس کو کہتے ہیں ہدایت، رہنمائی۔ تو قرآن پاک بولتا ہے یہ کام کر لو، یہ چھوڑ دو، یہ کھڑے ہو جاؤ، بیٹھ جاؤ، سود چھوڑ دو، زنا چھوڑ دو، فلاں چھوڑ دو، فلاں چھوڑ دو، یہ کر لو، یہ کر لو۔ مسلسل بولتا ہے، مسلسل بولتا ہے، حتیٰ کہ بولتے بولتے قرآن پاک بولتا ہے تم چپ ہو جاتے ہو۔ سورۃ یاسین پڑھی جا رہی ہوتی ہے اور اس کی روح پرواز کر رہی ہوتی، قرآن پھر بول رہا ہے اور یہ چپ ہو رہا ہے۔ چپ نہیں ہو رہا، اب یہ گھر پہنچ رہا ہے، اور اس گھر کی پہلی منزل قبر ہے۔ تو قبر پر ایک ہی کام کیا جاتا ہے میت کے فائدے کے لیے، وہ یہ کہ ادھر بھی قاری صاحب کھڑے ہو کر 1 رکوع قرآن کا پڑھ دیں، ادھر بھی قاری صاحب کھڑے ہو کر 1 رکوع قرآن کا پڑھ دیں۔ بتاؤ اس کے علاوہ اور کوئی کام آیا؟ یہ دنیا کو بتا رہے ہیں کہ آج یہ اس منزل تک اگر پہنچا ہے تو اس کو پہنچانے والی کتاب کون سی ہے؟ قرآن پاک۔ اس قرآن پاک کے ساتھ اس نے تعلق جوڑا، اور آج یہ قرآن گواہی دے رہا ہے کہ اپنی اس منزل تک یہ پہنچ گئی ہے، اس منزل تک یہ پا گیا ہے اس کو اور پہنچ گیا ہے۔ تو جنت میں ہماری ان دنیا کی نعمتوں میں سے اگر کوئی ساتھ جائے گی تو وہ کون سی جائے گی؟ قرآن پاک۔ یہ الفاظ بیٹھے ہیں، اور علماء سے آپ کتنی دفعہ یہ حدیث پاک سن چکے ہیں کہ ہر جنتی کو جب جنتی کا ہونے کا فیصلہ دیا جائے گا تو ایک چٹ دی جائے گی جس میں اس کی جنت کا پورا ایڈریس ہوگا، یہ فلاں شہر، فلاں محلہ، فلاں مکان، فلاں گلی، یہ تیرا جا کے گھر ہے، تلاش کر لے۔ لیکن حافظ قرآن کو ہاتھ میں کوئی چٹ نہیں ملے گی، اس کو چٹ نہیں ملے گی۔ یا اللہ پھر میری جنت میں کیسے ڈھونڈوں؟ تو حق تعالیٰ فرمائیں گے تو قرآن پڑھنا شروع کر دے، تو قرآن پڑھنا شروع کر دے اور چلنا شروع کر دے، جہاں تیرا قرآن جا کر مکمل ہوگا وہاں تیری جنت ہوگی۔ آج تو نے اپنی جنت کو ڈھونڈنا ہے تو قرآن کے ذریعے ڈھونڈنا ہے، اس چٹ کے ذریعے سے نہیں۔ تیرا جنت کا ڈھونڈنے کا انداز معیار اور ہے کہ تو قرآن پاک کا حافظ تھا۔ تو قرآن ہدایت ہے اور قرآن پاک معجزہ ہے۔ بتاؤ جو اعزاز اس امت کو اللہ پاک نے ختم نبوت کی برکت سے عطا فرمایا کسی نے امت کے پاس حاصل ہے؟ لیکن افسوس یہ ہے کہ اس وقت معاذ اللہ ثم معاذ اللہ 1000 مرتبہ معاذ اللہ اگر ہم سے یہ سوال ہو کہ دنیا کا سب سے جاہل ترین طبقہ کون ہے تو بتایا جاتا ہے دینی مدرسوں میں پڑھنے والے طلبہ۔ اللہ کی قسم ان سے بڑا علم والا کوئی نہیں بھئی۔ جس کو گھر کا پتہ نہیں اور گھر کے راستے کا پتہ نہیں، اس سے بڑا جاہل کون ہے؟ جس کو یہ نہیں پتا کہ میرا گھر کہاں ہے اور گھر تک پہنچنے کا راستہ کہاں ہے، جس کو منزل کا پتہ نہ ہو اور منزل تک پہنچنے کا راستہ پتہ نہ ہو، وہ اس نے پتہ نہیں بی اور ایم اے اور ڈبل ایم اے اور کر رکھے ہیں، وہ کیا کرے گا؟ اس کو آگ لگائے گا۔ کبھی کہو کسی پی ایچ ڈی کو کہ اب تیرے ابے کا جنازہ ہے اور آج پی ایچ ڈی والی کتابیں پڑھ کر اس کا جنازہ پڑھ دے، اب اس کی قبر پر انگریزی کے 2-4 لفظ منہ ٹیڑھا کر کے بول دے اور بخشا جائے گا۔ پڑھاتے ہیں اس وقت اس کو، کروڑوں اربوں روپیہ لگا کر بیٹے کو انگریزی سکھائی، لیکن آج کوئی بھی نہیں اس کو پوچھ رہا، پڑھانے والا بھی نہیں پوچھ رہا، پڑھنے والا بھی نہیں کہتا کہ میرے ابے نے میرے اوپر بڑی جائیداد خرچ کی اور آج میں اس کو اس کے لیے استعمال کر لوں۔ لیکن یہ حافظ قرآن کبھی تجربے کے لیے اور اپنی خوشی کے لیے کبھی ایک دن یہ عمل کر لینا، جن کے خوش نصیب بچے پڑھتے ہیں، کبھی تسلی کے لیے، حوصلے کے لیے کہ 2 بچے گھر سے صبح نکلتے ہیں، ایک ہی گھر سے،
ایک سکول جاتا ہے ایک مدرسے جاتا ہے، جب شام کو واپس آتے ہیں تو دونوں کو بٹھا لو اور دونوں کو بٹھا کر کیلکولیٹر بھی لے لو اور دونوں کو کہو بچے تم نے کمائی کیا کیا ہے، آج اس کمائی کا حساب کرنا ہے، خرچ کیا کیا ہے اور کمائی کیا کیا اس کا حساب کرنا ہے۔ انگریزی والے اسکول والے سے پوچھو تو نے کیا کیا پڑھا؟ جی میں نے ریاضی پڑھی، میں نے سائنس پڑھی، میں نے فلاں کچھ پڑھا۔ تو ایک ایک حرف پر کتنا تجھے نیکیاں ملی؟ ابا نیکیاں تو نہیں ملتی ہوں، تو پہلے والی بھی جاتی ہیں۔ ایک ایک حرف پر کتنی نیکیاں ملیں جو کچھ بھی نہیں ملا؟ قاری صاحب کو بچاؤ، حافظ صاحب کو بلاؤ، تو نے کب سے پڑھائی شروع کی تھی اور کب ختم کی؟ اور ایک دن میں آج ایک سپارہ پڑھا، ایک سپارے کو کتنے پھیرے دیے، ایک ایک لفظ کو کتنے کتنے پھیرے دیے؟ اپنے ذہن پر تھوڑا سا زور ڈال اور ہمیں حساب لگوا کہ آج تیری سارے دن کی پڑھائی کتنے سپارے بنتی ہیں اور ان کی کتنی آیتیں بنتی ہیں، پھر ان کے کتنے لفظ بنتے ہیں اور لفظوں کے آگے کتنے حرف بنتے ہیں۔ ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں مل رہی ہیں، کس کو؟ بچے کو، اس کے ماں کو، اس کے باپ کو، اس کے استاد کو، اس کے معاون کو۔ ایک بچہ پڑھ رہا ہے، کتنوں کے کھاتے میں ثواب خود بخود جا رہا ہے، کتنوں کے کھاتے میں۔ تو شام کو کبھی یہ اپنی زندگی کا ایک دن ہی صحیح حساب لگا لو، خوشی سے دل بھر جائے گا کہ الحمدللہ میرا تو یہ بیٹا یہ مجھے اربوں پتی بنا رہا ہے، اربوں پتی بنا رہا ہے، اس سے زیادہ تو مجھے سرمایہ کاری کرنے والا مجھے بیٹا میری نسلوں میں کوئی نہیں ہے۔ اور یہی بیٹا اگر اللہ اس کو ہدایت دے اور اس کی قسمت جاگے اور اس کو اللہ پاک 80 سال زندگی دے، اور باپ کو 70 سال ہو گئے، 40 سال ہو گئے قبر میں پڑے ہوئے، اور یہ بیٹا ہر سال مصلی سناتا ہے، ہر سال رمضان میں بیٹھ کر اس قرآن پاک کو پھیرے دیتا ہے، بتاؤ قبر میں اس باپ سے زیادہ کوئی امیر ہوگا جس کو روزانہ نیکیوں کے اتنے کنٹینر کے کنٹینر قبر میں پہنچ رہے ہیں؟ ایک بچے کی طرف سے اللہ کی قسم اس دن جا کر پتہ چلے گا کہ میرا بیٹا کون سا امیر تھا اور کون سا غریب تھا۔ ایک جملہ بولا گیا کہ دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف شخص وہ ہے جو دوسرے کی دنیا، آخرت نہیں، دنیا اچھی بنانے کے لیے اپنی آخرت خراب کر دے۔ دوسرے کی دنیا اچھی بنانے کے لیے، بیٹے کی دنیا اچھی بناتے بناتے اپنی آخرت خراب کر گیا، اپنی آخرت خراب کر گیا۔ اور اس کا حال کیا ہوگا کہ جب یہ بیٹا فوت ہوگا، ملازم تو آئیں گے باپ کو غسل دینے کے لیے، انگریزی پڑھا ہوا بیٹا شاید ہاتھ بھی نہ لگائے میت کو، ہاتھ بھی نہ لگائے۔ آج کل یہ واقعات ہو رہے ہیں، بیزی ہیں افسر صاحب، کاروباری صاحب، عید دیوالی کو فون کر رہے ہیں میرے والد صاحب کی لاش وہاں پڑی اسپتال میں، کہیں دفنا دینا۔ یہ صورتحال ہو رہی دنیا میں۔ جب اس کا یہ حال ہے تو آخرت میں کس کام آئے گا وہ؟ ہاں یہ ہوگا کہ ایسا بیٹا سب سے پہلے گریبان پکڑے گا کہ میرے اوپر ظلم کرنے والا میرا ابا تھا، کیا وہ مجھے قرآن نہیں پڑھا سکتا تھا کہ مجھے راستہ خود بھی معلوم ہو جاتا، میں اپنے لیے بھی کام آ جاتا، اس کے بھی کام آ جاتا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، اس امت کا اعزاز دیکھو، اس امت کا فخر دیکھو کہ اللہ پاک نے ہر امتی کے ہاتھ میں معجزہ دے دیا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھا، ہر امتی کے ہاتھ میں کتاب دے دی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھی۔ بتاؤ امتیو، تم سے بڑا کوئی خوش قسمت ہے؟ اپنی حیثیت کو جانو، اپنی قدر کو جانو کہ اللہ پاک نے ان مدارس کی برکت سے، ان مدارس کی برکت سے، اور پھر کہتے تھے کہ آج دنیا کا نظام بدل گیا اور اس کو چلانے کے لیے بہت کچھ چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ پاک دکھا دے گا کہ کچھ بھی نہیں چاہیے، سارے فرضی قصے کہانیاں ہیں، فرضی قصے کہانیاں، اور دنیا آئے گی حقیقت پر انشاءاللہ۔ فرضی کاروبار، فرضی نوٹ اور فرضی یہ اور فرضی وہ، سارے ہوائی چیزیں بنا بنا کے پتہ نہیں لوگوں کو اس طرح بنایا ہوا کہ اس کے بغیر تو دنیا کا نظام چل ہی نہیں سکتا۔ انشاءاللہ اللہ پاک دکھائیں گے کہ اس کے بغیر چل سکتا ہے اور تم سے بہتر چل سکتا ہے، تم سے بہتر چل سکتا ہے۔ اس حق اپنی حقانیت منواتا ہے، لوگوں سے منواتا ہے، اور یہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے کہ آخری فتح انشاءاللہ اسلام کی، آخری فتح اسلام کی۔ فرمایا حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سورج نہیں مغرب سے طلوع ہوگا، قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں نہیں آ جاتے، اور وہ پوری کی پوری دنیا پر اسلام کو غالب کریں گے، اسلام کو غالب کریں گے۔ دنیا پر ایک ہی مذہب ہوگا اور وہ مذہب اسلام ہوگا۔
حالانکہ دجال کے پاس بڑی طاقتیں ہوں گی، لیکن وہ طاقتیں دوسرے انداز کی ہوں گی، یہ خدائی طاقت ہوگی، اللہ پاک کی طاقت کے ساتھ لے کر آئیں گے، اسلام کی حقانیت کے ساتھ آئیں گے، اور انشاءاللہ وہ فرضی طاقتیں اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ٹھہریں گی، اللہ پاک دنیا کو غالب کر کے دکھائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ہمیں ان دینی مدارس کے ذریعے سے کیا کچھ نعمتیں عطا فرمائیں، کتنا ہمیں بڑا اعزاز عطا فرمایا، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا صدقہ ہے۔ اور ہم انشاءاللہ یہاں پر بھی سر فخر کے ساتھ بلند کر کے جی سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ان حفاظ کرام اور دین کے ساتھ تعلق رکھنے والوں کا سر انشاءاللہ وہاں بھی بلند ہوگا۔ یہ تو حافظ ہیں، ان کا تو کیا مقام ہے۔ عجیب الفاظ آ رہے ہیں حدیث پاک کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطول الاعناق یوم القیامت المؤذنون، کہ ہم اس وقت ہمارے معاشرے کا سب سے گرا طبقہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جس کو ہم سمجھتے ہیں وہ کون ہے؟ مسجد کے خادم۔ جو ہم نے مسجد میں خادم رکھا ہوا، مسجد جارے کا خادم نہیں، وہ پورے محلے کا خادم ہے، اس کی سبزی لے آنا، اس کے بچے سکول چھوڑانا، اس کا یہ کرانا، اس کا وہ کرانا، کام کیا ہے جی؟ صفائی کرتا ہے، جھاڑو دیتا ہے اور اذانیں دیتا ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ سنیں کہ یہ جو روزانہ اذان دیتا ہے، فرمایا کہ جب یہ میدان معاشر میں پھر رہا ہوگا، آج کی بولی میں الفاظ کا ترجمہ یہ ہے کہ ایسے پھر رہا ہوگا کہ اس دن اس کی گردن میں سریہ ہوگا، گردن اکڑا اکڑا کے پھر رہا ہوگا، ساری دنیا ڈر رہی ہوگی، اور مؤذن گردن چوڑی کر کے پھر رہا ہوگا کہ میں دنیا میں اللہ کی سزائیں بلند کرتا تھا، آج مجھے کیا خوف۔ یہ صرف مؤذن کا یہ مقام ہے، تو جس کے سینے میں 30 پارے ہوں گے اس کا کیا مقام ہوگا، اس کے والد کا کیا مقام ہوگا۔ اس لیے اس کی قدر کریں، اپنے بچوں کو ظلم نہ کریں کہ قرآن پاک سے محروم کر لیں، پڑھائیں، سب کچھ پڑھائیں، لیکن مفت میں نعمت مل رہی ہے، گھر گھر میں مل رہی ہے، محلے محلے میں مل رہی ہے، منتیں کر رہی ہے کہ لے لو، یہ قرآن پاک کی دولت ہے، لے لو، اتنی فراوانی کے ساتھ ملے اور پھر ہم اس کی قدر نہ کریں تو اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا۔ حق تعالی عمل کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔